बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं? यकीनन खैरियत से होंगे। अपने आप को सेफ रखिए, हमारे लिए भी दुआ कीजिए। आज एक डिफरेंट टॉपिक आपके लिए लेकर आ रही हूँ। ये एक बहुत प्यारी दोस्त ने मुझे कहा कि इस पर बात की जाए, और मैंने इसको पूरा साइकोलॉजिकली तमाम एस्पेक्ट्स को खंगाला और फिर आपके सामने इसको लेकर आ रही हूँ। बेसिक इश्यूज़, जैसे पाकिस्तान एक तरक्की पजीर मुल्क है, और हमारे यहाँ ज़ाहिर है जैसे आपको पता है कि सरकारी और प्राइवेट इदारों में नौकरी का हसूल बहुत मुश्किल है। और ये मेरा ख़्याल में अपनी नौयत का वाहिद मुल्क होगा जहाँ पर अगर हमारे पास 2 वक्त की रोटी खाने को नहीं है, लेकिन माँ बाप बच्चों पर जो स्पेंड करते हैं कि डिग्री होल्डर बहुत ज़्यादा हैं। अगर देखा जाए रेशो को, तो जॉब जो है वो बहुत कम है हमारे पास, मुयस्सर बहुत कम है, लेकिन डिग्रीज़ बहुत हाई लेवल की हैं। इवन मैं एक दिन ये पढ़ रही थी एक रिसर्च कि अमूमन जॉब के इंतज़ार में लोग धड़ाधड़ डिग्रियों पे डिग्रियां हासिल करते हैं। थोड़ा सा मैं ऐड करती जाऊँ। बेसिकली तो आज का जो टॉपिक है वो है कि बैरूनी मुल्क रहने वाले जो वालिद हैं, उनका ताल्लुक़ या कम्युनिकेशन जो है वो अपनी फ़ैमिली के साथ जो पाकिस्तान में रह रहे हैं उनके साथ कैसा है। ये तमाम चीज़ें मैं पाकिस्तान के ही एस्पेक्ट से बयान करूँगी। तो बात हो रही थी कि हम जब फ़ारिग होते हैं तो डिग्रियों पे डिग्रियां लेते जाते हैं, और डिग्रीज़ इतनी ज़्यादा हो जाती हैं कि शायद एक छोटे लेवल की जॉब हमारे लिए मुमकिन न रहे। नंबर एक चीज़ तो ये है कि ऐसी तालीम को फ़रोग़ दिया जाए जो आपको हुनर दे सके, जस्ट नॉलेज ना दे सके बल्कि आपको हुनर दे सके। अब देखें, एक टेक्नीशियन है, वो हम उस शख्स की निस्बत ज़्यादा बेहतर शायद कमा रहा है जो उसके पास 2 MSc की डिग्रियां हैं, लेकिन उसके हाथ में हुनर है, वो कमा रहा है। इसी तरह हमारे यहाँ कारोबार करने का रुझान बहुत कम है। हालांकि अल्लाह ताला के नबी का फरमान है कि कारोबार में जो बरकत है वो 3 गुना ज़्यादा है। अमूमन अभी भी बहुत से मोटिवेशनल स्पीकर्स से जब बात होती है तो वो ये कहते हैं कि ढेर सारी डिग्रियां आपके पास हैं, अच्छी बात है, आपके पास आगाही है, अवेयरनेस है, आपके पास इल्म है, लेकिन जो कारोबार है, चाहे छोटा सा कारोबार ही क्यों ना हो, उसको प्रमोट करना चाहिए। जैसे पिछले दिनों मैंने एक वाक़या पढ़ा कि एक बैंक मैनेजर ने और रेडी वाले ने एक साथ काम शुरू किया। 60 साल बाद जब बैंक मैनेजर रिटायर होकर आया तो उसे लमसम अमाउंट मिली, और उतनी देर में जिसने वो चाय वाला खोखा बनाया हुआ था वो 2 दुकानों का मालिक था, और उसके बेटे को ज़ीरो से स्टार्ट लेने की ज़रूरत नहीं थी, बल्कि उसके पास बाप का जमाया एक छोटा सा होटल मौजूद था। बहरहाल ये किसी वक्त तफसील से इस टॉपिक पे बात होगी तो ये वाक़या आपके सामने लेकर आऊँगी। अभी तो बात हो रही है साइकोलॉजिकल इश्यूज़, जो कम्युनिकेशन गैप्स आ जाते हैं, यानी कि जो हमारे मर्द हजरात हैं उन्हें अच्छा मौका मिला, वो पाकिस्तान से बाहर चले गए, शादी के लिए वापस आए, शादी हुई, कुछ अर्सा बीवी के साथ गुजारा, चले गए, पीछे से अल्लाह ताला ने औलाद से नवाजा। अब क्या है, एक तो वो ज़ाहिर है जो खातून है वो हो सकता है ज़्यादातर चांसेस ये हैं कि वो ससुराल के साथ रह रही हैं, वहाँ पे बहुत से इनके साइकोलॉजिकल इश्यूज़ हैं जॉइंट फैमिली के साथ, कि जो बच्चा बाप की गैर मौजूदगी में परवरिश पा रहा है, तो चचा चची, ताया ताई, दादा दादी अगर उस घर में हैं तो ज़ाहिर है उनके ऊपर भी ये फ़र्ज़ आयद होता है कि बाप के भेजी भी जो रकम है वो तो बहुत खुशी से ज़ाहिर है इस्तेमाल करते हैं, उनका हक़ बनता है, माँ बाप है, उनका हक़ बनता है, उन्होंने उस बच्चे के ऊपर स्पेंड किया है, अब उनका अर्निंग का हक़ बनता है, ठीक है। लेकिन क्या है कि बच्चे की जो साइकोलॉजिकल इश्यूज़ हैं वो बढ़ जाते हैं जब वो अपने बाकी कज़न्स को देखता है अपने वालिद के साथ प्यार करते हुए, तो ऑलरेडी वो इस चीज़ को जो कि उसके अंदर वो एक कमी रह जाती है, तो इस चीज़ को महसूस करता है। फिर हमारे इर्द गिर्द के लोग इस चीज़ को ज़्यादा बढ़ावा देते हैं। जब माँ भी अपने स्पाउस की गैर मौजूदगी को महसूस करती है तो ऑलरेडी वो बेटे के सामने डिफरेंट किस्म के मसाइल को बयान भी करेगी, और ऑलरेडी बच्चे के अंदर एक जो नेगेटिविटी है वो उभरती जाएगी। अब लेकिन अगर वो अकेले रह रही है तो भी मसाइल ज़्यादा हैं कि अगर कोई 10 रुपए की चीज़ भी लानी है तो वो ज़ाहिर है माँ को खुद जाना पड़ता है। अब इस सारे मामले में क्या हो रहा है,
اس سارے معاملے میں کیا ہو رہا ہے کہ جو نگیٹیوٹی ہے یا کمیونیکیشن گیپس ہیں جو والد کے ساتھ وہ بڑھ رہے ہیں. ایک دن میں ایک دفعہ اگر کال آتی ہے، چلیں اب تو انٹرنیٹ کا دور ہے، کمیونیکیشن سستی ہو گئی ہے نا آپ کی. آپ بہت سے ایسے آپ کے پاس ذرائع موجود ہیں جن کے ذریعے آپ وائی فائی کے تھرو بات کر سکتے ہیں. اس سے پہلے ہی تھوڑا عرصہ لے لیں تو بہت مہنگا تھا پی ٹی سی ایل پہ کال کرنا. ایک 10 منٹ کی کال آتی تھی، اس میں تمام گھر والوں نے کالز کرنی ہوتی تھیں اور تمام گھر والوں نے اپنی فرمائشیں بھی بیان کرنی ہوتی تھیں. تو جو حضرت باہر بیٹھے ہیں، جو ریال یا ڈالر کما رہے ہیں، وہ ان کے اس تمام 10 سے 15 منٹ کی جو کال ہے اس میں ان کی بیوی اور ان کے بچوں کا حصہ شاید 1 یا 2% آتا ہو. اس سے پہلے بہت پہلے اگر میں چلی جاؤں تو شاید ہفتے بعد کال آیا کرتی ہوگی، کیونکہ ظاہر ہے باہر سے جو کال آ رہی ہے وہ ایکسپینسو ہے. اسی طرح اب میں ان کو بھی بلیم نہیں دے رہی کہ جو حضرت باہر کما رہے ہیں، کیونکہ وہ ایک خود ٹف ٹائم دیکھ رہے ہیں کہ بیوی بچے تو پھر فیملی کے اندر ہیں، تہوار ایک ساتھ مناتے ہوں گے، خوشی غمی میں ایک ساتھ ہوتے ہوں گے، لیکن وہ حضرت تو بالکل ہی ایک قسم کا آئسولیٹ ہیں. انہوں نے جب ملک سے باہر ہیں، گھر والوں سے دور ہیں، تو وہ کیا کریں؟ انہیں پتہ ہے کہ میں نے صرف یہاں کمانے کے لیے میں کولوں کے بیل کی طرح لگاؤں تو وہ بیچارے اوور ڈیوٹیز دے رہے ہیں. جن ہمشیرہ نے مجھ سے یہ کوسچن کوائن کیے تھے تو میں ان کو یہ بھی تھوڑا سا بتاتی چلوں، کیونکہ بیک گراؤنڈ مجھے ان کوسچنس کا نہیں پتہ، لیکن میں ان کو بھی کوٹ کرتی چلوں کہ ہمیشہ قصور والد کا نہیں ہے کہ جو باہر ہیں، کیونکہ وہ بھی ایک ٹف ٹائم دیکھ رہے ہیں، پکا بھی خود رہے ہیں، کپڑے بھی خود دھو رہے ہیں. پھر جب ایسے معاملات آتے ہیں جیسے عید ہے، فیملی میں شادی ہے، تو وہ تو وہاں پہ صرف اور صرف ایک مشین ہے پیسہ کمانے کی. گھر والے سمجھتے ہیں کہ وہ وہاں پہ ایزیلی رہ رہے ہیں، اور امریکہ یا سعودیہ یا سوئٹزرلینڈ یہ بڑے خوبصورت ملک ہیں، اور وہاں پہ جب اٹھتے ہوں گے تو ان کو ایک تھیلا پیسوں کا پکڑا دیا جاتا ہوگا کہ آپ گھر ٹرانسفر کر دیں. نہیں، وہ بہت زیادہ مشکل ٹائم اس لیے گزارتے ہیں کہ وہ بھی سائیکولوجیکلی آئسولیٹ ہو چکے ہیں. اب یہ آئسولیشن کے دن گزار رہے ہیں، اور پچھلے دنوں کافی ٹف ٹائم شروع میں دیکھا ہم نے، مینٹلی طور پہ ہم بہت زیادہ ٹینشن میں تھے. تو اب آپ یہ دیکھیں کہ ان تمام اسپیکٹس کو سامنے رکھیے. اس میں رول صرف ماں کا نہیں، اس میں رول صرف باپ کا نہیں، اس میں رول صرف اس بچے نے برداشت نہیں کرنا، بلکہ تمام لوگوں نے ایک ساتھ مثبت رول جو ہے وہ اپنانا ہے اور اسے شو کرنا ہے، تاکہ یہ جو 4 پہیے ہیں وہ برابر کے چلتے رہیں. پہلے بھی میں نے کہا کہ ہمیشہ کہتے ہیں کہ میاں بیوی گاڑی کے 2 پہیے ہیں، تو دونوں پہیے برابر کا کام کریں گے. اب برابر کے کام میں صرف ڈیوٹیز نہیں ہیں، برابر کے کام میں آپ کی فرائض بھی ہیں، آپ کی ذمہ داریاں تو ظاہر ہیں ہی ہیں. تو آپ نے لینا بھی ہے، آپ نے دینا بھی ہے، یعنی کہ لو اور 2 کے اس پہ چلتے ہوئے برابر کے ٹائر ہوں گے تو گاڑی سموتھ چلے گی، ادروائز نہیں چلے گی. اور نگیٹیوٹیز کے ساتھ وہ کبھی بھی نہیں چل سکتی. تو بات ہو رہی تھی جس پوائنٹ، جیسے انہوں نے مجھ سے جو کوسچن کیے وائس نوٹس پہ تھے، تو میں جہاں تک سمجھ پائی میرے خیال میں کمیونیکیشن گیپس ہیں. اور ہم ہمیشہ یاد رکھے گا کہ جہاں پہ کمیونیکیشن گیپس بڑھتے ہیں وہاں پہ سب سے پہلے جو اس گیپ کو فل کرنے کے لیے چیز آتی ہے وہ آپ کے اندر کی نگیٹیوٹی ہے. آپ کے اندر کی نگیٹیوٹی ہے. جیسے دیوار کے اندر ہول ہوگا نا تو مٹی وہاں پہ سمتی رہے گی، وہاں پہ جراثیم رہیں گے. کبھی کوئی یہ نہیں ہو سکتا کہ خود بخود سیمٹ آئے اور اس کو فل کر دے. اس کمیونیکیشن گیپس کو ہم نے خود فل کرنا ہے، ہم نے ان کو مثبت طریقے سے فل کرنا ہے. جیسے باپ باہر ہے، وہ کما رہا ہے، بچہ یہاں پہ کم از کم اور کچھ نہیں تو اسے پیسہ بھی مل رہا ہے، وہ ایک اچھی زندگی، باپ کی نسبت وہ ماں اور بچے اچھی زندگی گزار رہے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ باپ تو صرف پیسہ کمانے کی مشین ہے. اب آپ یہ دیکھیے، میں تینوں کو ڈسکس کروں گی، تینوں کو اس لیے کہ یہی پارٹ آف لائف ہے. باقی چچا چچی دادا دادی سب سائڈ پہ ہیں، کمانے والے کے میں سب حصہ دار ہیں، اور لیکن اس کی ذمہ داریوں میں کوئی حصہ دار نہیں ہے. ایک چیز یاد رکھیے گا، مجھے کسی نے میں نے ایک اور رول آف فادر پہ پچھلے دنوں ویڈیو بنائی، اور ایک بہت اچھے عزیز ہیں، انہوں نے مجھے کال کر کے کہا کہ بہت اچھا پوائنٹ تھا، آج وہ میں اس کو ایڈ کروں گی. انہوں نے کہا کہ ہمشیرہ دیکھیں، جو باپ ہے نا، اس کا کردار اس کی بیوی نے بنانا ہے.
یعنی کہ بچوں کے باپ کا کردار بچوں کی ماں نے بنانا ہے. اب وہ انہیں اگر مثبت انداز میں لے کر آتی ہے تو وہ باپ اچھا ہے، اگر اس کو نگیٹو انداز میں لے کر آتی ہے تو وہ بچوں کے ذمہ باپ برا ہوگا. انہوں نے ایک جملہ بولا تھا، انہوں نے کہا تھا کہ ہمشیرہ، جو باپ ہے وہ اس بیوی کا ہیرو ہے، اس بیوی کا ہیرو ہے. جی ویورز، انہوں نے یہ بات بہت اچھی کی. وہ کہتے تھے کہ جب ہم بچپن میں چیزوں کو ضائع کرتے تھے تو میری ماں والدہ جو ہیں وہ ٹوکتی تھی، کہتی تھی کہ آرام سے بیٹھو، تمہارا باپ بہت مشکل سے کماتا ہے. مطلب یہ ہے کہ انہوں نے بہت شروع میں یہ بات ان کے ذہن میں ڈال دی کہ ہمارا جو باپ ہے وہ شہر چھوڑ کر کسی دوسرے شہر صرف کمانے کی غرض سے آیا ہوا ہے. یہی چیز ہے، یہاں پہ بھی یہ ذہن میں رکھیں کہ اگر مسائل کو دیکھتے ہوئے ماں یہ واویلا کرتی ہے کہ تمہارا باپ تو خود باہر بیٹھا ہے، ہمیں یہاں پر چھوڑ گیا ہے، ہم بہت مشکل سے وقت گزار رہے ہیں، تو بچے کے ذہن میں ایک جو امیج بنے گا وہ یہ ہوگا کہ باپ ایک لگژریس لائف گزار رہا ہے پاکستان سے باہر، اور یہاں پہ ہم ایک ٹف لائف گزار رہے ہیں. دیکھیں، جو وہ کما رہا ہے وہ تو اپنے خرچے کے پیسے رکھ کر وہ تمام کے تمام پاکستان میں بھجوا رہا ہے، اپنی بیوی بچوں اپنے ماں باپ کو بھجوا رہا ہے. ٹھیک ہے، تو ہمیشہ جو بات ہے، جیسے جس اسپیکٹ سے آپ چیز کو پورٹرے کریں گے وہ آپ کو ویسی ہی نظر آئے گی. میں ہمیشہ یہ کہتی ہوں کہ جس رنگ کی اینک آپ لگاتے ہیں آپ کو دنیا ویسی نظر آتی ہے. اگر آپ اپنے آنکھوں پہ ایک نگیٹیوٹی کی اینک لگا لیں گے نا تو وہ باپ بیچارہ جو باہر پس رہے وہ بھی آپ کو غلط نظر آئے گا. اب ایک پوائنٹ اور بھی ہے کہ والد صاحب پاکستان واپس آتے ہیں، چھٹی پہ آتے ہیں. اب جو بچہ اتنے سال ان کے بغیر رہ رہا ہے یا وہ اپنا وہاں سے وائنڈ اپ کر کے آتے ہیں، دونوں صورتوں میں میں نے ایک سٹوریز پہ پڑھی تھی کہ انہیں ایک اتنے بڑے گیپ کا سامنا کرنا پڑتا ہے کہ اس خوبصورت سجے سجائے گھر کے اندر اس باپ کی کوئی جگہ نہیں ہے. میں یہاں پہ باپ کو زیادہ ایک وہ دوں گی ہمدردی والا ایموشن. کیوں؟ اس لیے کہ جب وہ آتا ہے اس کے ذہن میں ہوتا ہے کہ میں پاکستان جاؤں گا، میری بیوی بچے میرے ساتھ مجھے بہت اچھی طرح ایک رسپیکٹ دیں گے، میں نے اتنا عرصہ ان کے بغیر گزارا، میں ایک بہت اچھا ٹائم وہاں پہ اسپینڈ کر کے آؤں گا. نہیں، یہاں پہ بیوی بھی یوزڈ ہو گئی، یہاں پہ بچہ بھی یوزڈ ہو گیا. اب قصور کسی کا نہیں ہے، لیکن کسی کا قصور نہ ہوتے ہوئے بھی سب کا قصور ہے کہ ظاہر ہے وہ کمانے کی دھن میں تھا، اسے پتہ تھا کہ یہ میری 10-15 سال ایسے ہیں جن میں کما لوں تو میں پاکستان میں بہتر طریقے سے اپنا بزنس سیٹل کر لوں گا، اپنا گھر بنا لوں گا. لیکن یہاں پر جو رہ رہی ہیں ان ڈالروں اور ان ریالوں کی اتنی عادت ہو گئی ہے کہ جو وہ کما کے بھیج رہے اس شخص کی اہمیت شاید اتنی نہیں رہی. اب یہاں پہ تینوں کا رول ہے. اب چونکہ باپ صرف اور صرف جو ہے کمانے کی مشین سمجھا گیا ہے، تو جب وہ پاکستان میں ہوتا ہے تو بیٹا اسے فار گرانٹیڈ لیتا ہے. سیدھی اور سادی بات ہے، بیٹا اسے فار گرانٹیڈ لیتا ہے. اسے یہ بات پتہ ہی نہیں ہے کہ میں نے اس شخص کی رسپیکٹ بھی کرنی ہے، صرف میں نے اس سے فائدہ نہیں لینا. ماں یہ سمجھتی ہے کہ شاید اب خاوند گھر آ گیا ہے اور میں باؤنڈ ہو چکی ہوں. پہلے تو میرا جب دل کرتا تھا میں کسی بہن کے گھر چلی گئی، بھائی کے گھر چلی گئی، چونکہ ظاہر ہے صاحب حیثیت عورت تھی تو سارے اس کو ویلکم بھی کہتے ہیں. جی بالکل، اچھے اچھے گفٹس بھی وہ بھانجے بھتیجوں کو دے سکتی ہیں، سب کو دے سکتی ہیں. لیکن کیا ہے کہ اب وہ باؤنڈ ہو گئی ہے کیونکہ خاوند گھر آیا ہے، اس کا دل کرتا ہے کہ وہ اپنی فیملی کے ساتھ وقت گزارے. اب اس کا ایک آسان اور ایزی سا ایک ٹوٹکا بھی ہے، اور وہ ٹوٹکا پتہ ہے کہ اگر تینوں لوگ، یعنی کہ تینوں لوگ مراد کے بچے، ماں اور باپ، ایک دوسرے کو سپیس دیں، کیونکہ سب کے لیے ماحول ایک دم بدل گیا ہے. آپ کے گھر میں ایک نیا فرد آ گیا جو پہلے آپ کے ساتھ کبھی رہا ہی نہیں. اس کی موجودگی صرف پیسوں کی حد تک تھی. میں بار بار یہ بات کر رہی ہوں اور میں غلط بات نہیں کری. اس کا ہونا آپ کے لیے صرف اس چیک تک تھی، اس آنے والی رقم تک تھی. اب وہ پرسنلی جسمانی طور پر وہاں پر موجود ہے. اس کی صرف 10 منٹ کی کال نہیں ہے کہ آئے گی تو چلی جائے گی، پھر ہم اپنے کاموں میں مگن ہو جائیں گے. نہیں، وہ اس گھر میں رہ رہے، اس میں اس کا حصہ بٹا رہا ہے، اس میں وہ ایک فزیکلی اپنے آپ کو ایک رول پلے کر رہا ہے. تینوں کو تھوڑا سا صبر کرنا ہوگا. باپ کو بھی کچھ دن رہ کر
جب بھی ویسے بھی ہم نئی جگہ پہ جاتے ہیں نا تو کول کام ہو کے ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ کیسا ہو رہا ہے، وہ سیٹ اپ کیسے، ہم نے اس میں کیسے اپنے آپ کو سیٹ کرنا ہے، ایڈجسٹ کیسے کرنا ہے۔ اسی طرح ماں اور بچوں کو بھی چاہیے کہ جو شخص نیا اس گھر میں آیا ہے اسے ایک پراپر وے میں جگہ دیں، اسے اسپیس دیں، کیونکہ وہ بھی تو اتنے سال وہاں پہ الگ رہ کر آیا نا۔ ان ماں بچوں کو بھی باپ کی عادت نہیں ہے، اور باپ کو بھی ماں اور بچوں کی عادت نہیں ہے۔ تو ہمیشہ دیکھیں، میں یہ کہتی ہوتی ہوں کہ جب ہم نئی گھر میں بھی شفٹ ہوتے ہیں نا تو پہلے دن ہمیں اس جگہ پہ نیند نہیں آتی، ایون مجھ جیسوں کو تو شاید اپنے تکیے کے بغیر بھی نیند نہیں آتی ہوگی۔ تو ہم کیا ہوتا ہے، کچھ دن ہمیں مشکل ہوتی ہے، پھر ہم اس مشکل کو خود بخود ہر چیز کے اوپر نا وقت کی جب گرد بیٹھتی ہے تو حالات خود بخود بہتر ہو جاتے ہیں۔ لیکن اس میں یہاں کر سمجھداری کا جو ایک رول پلے کرنا ہے، ایک پازیٹیولی سامنے آنا ہے، وہ ماں کو آنا ہے۔ اسے اپنے خاوند کو بھی وارملی ویلکم کرنا چاہیے کہ وہ اتنے عرصے بعد پاکستان آیا، اسے احساس دلانا چاہیے کہ آپ یہاں پر نہیں تھے، اب آپ یہاں پر ہیں تو مجھے اچھا لگ رہا ہے، یا پھر مجھے یہ فیل ہو رہا ہے کہ آپ میرے کندھوں کے ساتھ کندھے ملا کر اس تمام معاملات میں کھڑے ہیں۔ بچوں کو بتانا چاہیے کہ تمہارا باپ ہے اور تم نے ان کی صرف پیسے نہیں وصولنے بلکہ تم نے ان کی رسپیکٹ بھی کرنی ہے، جیسے تم میری کرتے آئے ہو، جیسے میری بات مانتے آئے ہو، اسی طرح باپ کو بھی تم نے وہی سپیس دینی ہے۔ اور باپ بھی چکے ظاہر ہے بچہ نہیں ہے، باپ بھی ماشاءاللہ جب واپس آئے گا تو آلریڈی 40-50 کے درمیان ہوگا، میں بھی 50 کو کراس کر چکا ہوں۔ تو اس میں کیا ہوگا، اس میں یہ ہوگا کہ اسے بھی بچوں کے ساتھ، شاید اس کا مزاج نہیں بھی ہوگا لیکن بچوں اور بیوی کو وارملی اس نے ان کے ساتھ ایک ٹائم سپینڈ کرنا ہے، تاکہ ان تینوں کا احساس ہو کہ ہاں ہم ایک دوسرے کے بغیر ادھورے تھے۔ جو کمیونیکیشن گیپس ہیں وہ خود بخود کور ہو جائیں گے۔ کمیونیکیشن گیپس جب تک وہ ایک مجھے بڑی بات اچھی لگتی ہے کہ بات کرنے سے بات بنتی ہے، تو کمیونیکیشن گیپس کو از خود انہوں نے ختم کرنا ہے، اور تینوں کو وہ رول پلے کرنا ہوگا، جن میں بیسک رول میں پھر کہہ رہی ہوں کہ ماں کا ہے، پھر اس کے بعد باپ کا ہے۔ بچے تو بچے ہیں، انہیں تو آپ جس راستے پر لے کر جائیں گے لگ جائیں گے۔ شاید وہ جب ماں ایک مثبت رول پلے کرے گی تو وہ باپ کی موجودگی کو زیادہ وارملی ویلکم کریں گے، زیادہ خوش ہو کر اس کو ایکسیپٹ کریں گے۔ بہت شکریہ ویورز، جڑے رہیے، لائک کیجیے ویڈیو، فی امان اللہ۔